we've had very good negotiations today with Iran, getting a lot of the things that they should have given us a long time ago. We'll see how it works out, but they're very good, moving along very nicely. They've destroyed a lot of additional targets today. The Navy's gone, the Air Force is gone, we know that. But we destroyed many targets today. It was a big day. And we are negotiating with them directly and indirectly. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मशरिक़ वस्ता में लगने वाली आग को एक महीना गुजर गया है। आज इस खूनी जंग का 31वां दिन है। दुनिया तज़ब्ज़ुब और परेशानी का शिकार है, लेकिन जंग की शिद्दत कम होने की बजाय मुसलसल बढ़ रही है। अमरीका और ईरान के दरमियान बराह रास्त टकराव में इजाफा देखने में आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बावजूद इजराइल और अमरीका के ईरान की तवानाई और पानी की तनसीबात पर हमले शुरू हो गए हैं। ईरान की भी जवाबी और दिफाई कार्रवाइयाँ जारी हैं। जंग बंदी के लिए सिफारती महाज गर्म हो चुका है। इस्लामाबाद में इस वक्त इस्लामाबाद सिफारती सरगर्मियों का मरकज़ बना है। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र की वज़राए ख़ारजा की एक अहम बैठक भी हुई, जिसमें जल्द जंग बंदी पर इत्तफ़ाक़ हुआ। नाज़रीन, पाकिस्तान के दीगर मुल्कों के साथ राब्ते भी जारी हैं। आज सदर आसिफ अली ज़रदारी की सदारत में सियासी और अस्करी क़यादत का एक अहम इजलास होने जा रहा है, जिसमें मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, सालसी के मामलात और अब तक की पेशरफ्त का जायज़ा होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान के ज़रिए मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। इम्कान है कि ईरान से जल्द मुआहदा हो जाएगा। साथ ही उन्होंने ईरान को नई धमकी भी दी है, ख़बरदार भी किया है कि मुज़ाकरात करो वरना सब कुछ तबाह कर देंगे। उन्होंने ये धमकी लगाई है कि आबनाए हुर्मुज़ फ़ौरी ना खोली गई तो ईरान का जज़ीरा ख़ार्क तबाह कर देंगे। बिजली घर और तेल के कुएँ भी नहीं छोड़ेंगे। ईरान के तमाम बिजली पैदा करने वाले कारखानों को भी तबाह किया जाएगा। इसी तमाम सूरत हाल से मुतल्लिक आज का पहला बड़ा सवाल एक्सपर्ट्स के लिए पैनल में शामिल हैं अयाज़ खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आप सबका जी बहुत शुक्रिया। नवीद साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि एक तो जो बुनियादी हमारा सवाल है, पाकिस्तान जंग फैलने से रोक पाएगा कितना और वक्त? ज़ाहिर सालसी की बात हुई, बहुत सारे मामलात आगे बढ़े, पाकिस्तान को ये क्रेडिट जाता है कि पाकिस्तान इस हवाले से एफर्ट कर रहा है, दीगर ममालिक भी इसमें शामिल हैं। लेकिन ट्रंप एक तरफ तो ये बात करता है कि ईरान से बहुत जल्दी बातचीत तय हो जाएगी, पाकिस्तान के ज़रिए से मामलात काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुके हैं। फिर वो एक तरफ धमकी भी देता है, मामलात आगे जंग की तरफ भी बढ़ते हुए नज़र आते हैं। तो क्या लग रहा है आपको, ये मामलात किस तरफ जाएंगे? पाकिस्तान का जो मुस्बत रोल पाकिस्तान अदा कर रहा है, किरदार, तो क्या खात्मे का कितना इम्कान है, जल्द खात्मे का? नवीद साहब। अच्छा दुआ देखें, सबसे पहले तो पाकिस्तान जो डिप्लोमेटिक एफर्ट कर रहा है, मेरे ख़्याल में ये इससे पाकिस्तान का जो कद है सिफारती महाज पे पूरी दुनिया में वो काफ़ी बड़ा हुआ है। काफ़ी बड़ा इस वजह से हुआ है कि आप देखें कि एक ऐसे वक्त जब एक मशरिक़ वस्ता में जो जंग है और वो फैल रही है और वो पूरी दुनिया के लिए एक मसला बना हुआ है, और दुनिया की बड़ी ताकतें जिसमें चाइना है, जिसमें रशिया है, जिसमें इवन यूरोपियन यूनियन है, वो सब ऐसे वक्त में खामोश बैठे हुए थे। तो ऐसे वक्त में पाकिस्तान की तरफ से इस तरह का इनिशिएटिव लेना मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही अच्छा और खुशाइंद मेरे ख्याल में इक़दाम था जो पाकिस्तान ने किया, और पाकिस्तान का स्टैचर इससे काफ़ी बड़ा। आप देख लें कि पाकिस्तान का ये इनिशिएटिव जो है, इसकी हीट जो है वो इंडिया में महसूस हुई, जिस तरह से वहाँ के इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने जिस तरह के इंतहाई गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए पाकिस्तान के बारे में, फिर उनका मीडिया जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, तो वो क्लियरली वो एक जेलसी का एक फैक्टर जो है वो सामने आपको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान कैसे एक छोटा मुल्क एज़ कम्पेयर टू इंडिया वो किस तरह से इस वक्त सारी दुनिया की लाइमलाइट में। आप देखें चाइना ने इस पाकिस्तान के इस इनिशिएटिव को जो है वो सराहा है। दूसरी तरफ से अभी मैं देख रहा था कि EU की तरफ से जो है उन्होंने भी अप्रिशिएट किया है पाकिस्तान के इस एफर्ट को कि एक ऐसी जंग जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकती है उसको डिफ्यूज़ करने के लिए। और पाकिस्तान ने जो डिप्लोमेटिकली एक टाइट रोप के ऊपर चल रहा था, बिकॉज ऑब्वियसली ईरान के साथ हमारे जिस तरह के बरादराना और दोस्ताना ताल्लुकात हैं, दूसरी तरफ जो है वो जो गल्फ़ की दूसरी कंट्रीज़ हैं, UAE है, कतर है, सऊदी अरेबिया है, इनके साथ हमारे जो है बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो इनको बैलेंस करना ये एक बहुत ही
میرے خیال میں مشکل چیز تھی جو پاکستان نے ابھی تک بڑی خوش اسلوبی سے اس کو جو ہے وہ ٹیکل کیا ہے. جہاں تک بات یہ ہے کہ کیا یہ ایفرٹ کامیاب ہو پائے گی, اچھا کامیاب ہونا یا نہ ہونا, ہر دو صورت میں پاکستان کا قد جو ہے وہ کافی بڑا ہے ڈپلومیٹکلی. کامیاب ہونے کی شرط یہ ہے کہ ابھی دیکھیں جو ایرانی جو صدر ہیں جنرل سیسی, انہوں نے ایک تقریب میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جو ہے پیس لور کہا ہے, اور اس کے اوپر فوراً جو ہے وہ ایران کی طرف سے ریئیکشن آیا ہے کہ جی اس نے ٹرمپ کو پیس لور کہا ہے تو یہ تو اس انیشیٹو سے اس کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے یہی کافی ہے. دوسری طرف سے یہ بھی ایران کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم اس انیشیٹو کا حصہ تو نہیں ہے, لیکن جو ریجنل کنٹریز جو کوشش کر رہی ہیں تو اس کو ہم سراہتے ہیں. یعنی انہوں نے اس کو اکنالج کیا. پاکستان کا جو رول ہے, جس طرح سے پاکستان پلے کر رہا ہے اور اپنے آپ کو نیوٹرل رکھا ہوا ہے, تو اس میں ایران کی طرف سے ایسے ٹائم پہ پاکستان کے اس انیشیٹو کو سراہنا, آلدو انہوں نے کہا کہ ہم پارٹ نہیں ہیں, لیکن یہ کہا ہے کہ ریجنل کنٹریز کے اس ایفرٹ کو ہم سراہتے ہیں. پھر پاکستان کو جس طرح سے تیل کے جہاز جو ہے وہ پاکستان کے لیے اسٹریٹ آف ہرمز کو کھولا جا رہا ہے, تو وہ ایک کانفیڈنس پاکستان کے اوپر شو کرتا ہے. دوسری طرف امریکہ میرے خیال میں جو ایک اسٹریٹجک ایمبیگوٹی کریٹ کی ہوئی ہے پوری ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن نے, تو ان کے آبجیکٹیو سامنے نہیں ہے. آپ دیکھیں جب شروع یہ جنگ ہو رہی تھی تو اس وقت تو یہ کہا گیا کہ جی ایران کا نیوکلیئر پروگرام, آپ نے ٹوٹل فوکس اس پہ کیا ہوا تھا. اب بھی میں سن کے آ رہا ہوں کہ مارکو روبیو کہہ رہا ہے کہ جی ایران کی ایئر فورس کو ختم کرنا, ایران کی نیوی کو ختم کرنا, ایران کی بیلسٹک میزائل کیپیبلٹی کو ختم کرنا, اور ایران کے جو میزائل کی فیکٹریز ہیں ان کو ختم کرنا, یہ ہمارا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ایک ملک کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں. اچھا, اور پھر ایسے اس پہ جب ٹرمپ کی طرف سے جب یہ بیان آتا ہے کہ جی آپ مذاکرات کریں, ڈیل کریں, ورنہ ہم سب کچھ ختم کریں, یہ تو دیکھیں یہ تو ایسا ہے کہ یو آر پٹنگ گن ٹو ایران's ہیڈ, کہ آپ بندوق اس کے سر پہ رکھ کے اس کو کہہ رہے ہیں کہ ڈیل کریں. اگر ایسے ڈیل کرنی تھی نا, دیکھیں ایران میں تقریباً کوئی 80-90 ہزار کے قریب ٹارگٹ یہ جو ہے وہ ہٹ کر چکے ہیں, اور فردر ایسکیلیٹ ہی ہوئے جا رہا ہے. آپ جس طرح سے انرجی انسٹالیشن کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, آپ ان کی یونیورسٹیوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, آپ ان کے اسکولوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, تو آپ بیسیکلی اس کو ڈیسیمیٹ کر رہے ہیں. جنگ جو ہے وہ, میں پہلے بھی شاید اس پروگرام میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ جنگ جو ہے وہ اسرائیل کی جنگ ہے, وہ ٹرمپ کی جنگ نہیں ہے, ٹرمپ نے امریکہ کی جنگ نہیں ہے. ٹرمپ نے خود جو ہے وہ ایک پاز ڈکلیئر کیا تھا کہ جی ایران کی جو سینسٹیو انسٹالیشن ہیں ان کے اوپر اٹیک نہیں ہوگا جب تک کہ یہ بات چیت کا سلسلہ چل رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے جا کے اس کو اٹیک کر دیا. تو آپ ایک سب سے پہلے ایران کے صدر کی طرف سے جو بات آئی کہ آپ کو ایک ٹرسٹ بلڈ کرنا ہوگا. ٹرمپ کے اوپر آپ کس طرح ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ایک بات وہ اتنا ومسیکل ہے کہ وہ ایک بات ابھی ایک کہتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد وہ بات اس کے بالکل الٹ کر رہا ہوتا ہے. اور جس طرح کی باتیں ابھی آ رہی ہیں, کل ایک انویسٹمنٹ کانفرنس میں وہ ٹرمپ جو ہے وہاں پہ تقریر کر رہے تھے, اور جو باتیں انہوں نے کی تو اب مجھے تو وہ ایک ڈیفیٹڈ پریزیڈنٹ کی بات لگ رہی تھی کہ نیٹو کے بارے میں اس نے جو جس طرح سے بات کی کہ جی ہم نے تو ان سے تھوڑے سے فوجی مانگے تھے, تھوڑا سا اکوپمنٹ مانگا تھا, ہم تو دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی فوج ہیں, لیکن انہوں نے ہمیں نہیں دیا. اور جو سب سے مزے کی بات انہوں نے کی, جس میں مجھے ان کا وہ جو ان کی اسٹریٹجی تھی ان کا فیلئر نظر آیا, انہوں نے کہا کہ جی ہوتا ہے جنگ میں تو آپ کو سرپرائزز ہوتے ہیں, کبھی کبھی آپ ایک اپنے دشمن کو بالکل ملیا میٹ کر دیتے ہیں, لیکن وہ اٹھ کے کوئی سرپرائز جو ہے وہ نکال لیتا ہے. تو میرے خیال میں ایران نے سرپرائز کیا ہوا ہے. حل یہی ہے کہ ٹیبل ٹاکس پہ بیٹھ کے مذاکرات سے کیا جائے, لیکن دوسری طرف امریکہ کی سپر پاور ایگو ہے, اس سپر پاور ایگو کو کس طرح سے سیٹسفائی کیا جائے گا, یہ سپر پاور کی ایگو کیسے سیٹسفائی ہوگی. اور یہ ٹرمپ پھر چاہتے کیا ہیں, اور اس طرح تو مذاکرات نہیں ہوتے کہ مذاکرات کرو ورنہ پھر وہ کہتے ہیں تباہ کر دیں گے, دھمکیوں کی طرف آ جاتے ہیں. اور پاکستان ظاہر ہے ایفرٹ کر رہا ہے, دونوں صورتوں میں جو پاکستان کو کریڈٹ ملا ہے اور پاکستان یہ ڈیزرو کرتا تھا کیونکہ پاکستان نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے. تو کیا جلد خاتمے کا امکان ممکن ہے؟ میرے خیال میں نوید صاحب اور ٹرمپ کو بٹھا دیتے ہیں, پھر دونوں ایک دوسرے کو سیٹسفائی کر لیں گے, ادروائز تو کوئی سلسلہ رہ نہیں گیا. دیکھیں یہ جو گفتگو ہو رہی ہے یہ
اسی سینس میں ہو رہی ہے کہ امریکہ کیوں کر رہا ہے. امریکہ شکست سے دوچار ہو چکا ہوا ہے, اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی نکلے کیسے. پہلے تو وہ اعلان کر کے بھاگ بھوگ گئے تھے, اب ایران نے چھیڑ بنا لیا ہے کہ ایسے نہیں جانے دیں گے, اب ہم بدلے لیں گے, جو تم کرو گے. انہوں نے آج کویت پہ کر دیا, آپ ان کے حملہ کرتے ہیں وہ ان کے اڈوں پہ حملہ کر رہے ہیں, اور جن ملکوں سے ہو رہا ہے. پاکستان کر کیا رہا ہے؟ پاکستان کی کوشش ہی یہی ہے کہ عرب ملکوں کی اور ایران کی دو بدو جنگ نہ ہو. اس وقت اسرائیل کی پوری خواہش یہی ہے کہ کسی طریقے سے یہ جنگ ہو جائے. پاکستان کا ٹرسٹ کیوں ماسکو میں, واشنگٹن میں, ریاض میں, تہران میں, دوحہ میں, ابوظہبی میں, ہر جگہ پہ کیوں موجود ہے؟ اس لیے کہ پاکستان نے کسی کے ساتھ کوئی دو نمبری نہیں کی ہوئی, بڑی سٹیٹ بات کر رہا ہے سب کے ساتھ, سب کو سمجھا رہا ہے کہ کس آگ سے کھیلنے کی طرف جا رہے ہیں. اب ایران کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہوا ہے, جتنی ان کے اوپر حملے ہو چکے ہوئے ہیں, اور جس طریقے سے انہوں نے اپنی کمانڈ سٹرکچر کو 30 مختلف سٹیجز پہ لگایا ہوا ہے اور وہ سارے کے سارے جواب دے رہے ہیں, تو یہ جو ہمارے ہاں کل کانفرنس ہوئی اور آج ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر جو وزیر خارجہ بھی ہیں اسحاق ڈار نکل رہے ہیں, کیونکہ کل چائنا میں وہاں پہ میٹنگ ہے ایک بڑی اہم قسم کی. صدر مملکت کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی ہے, وہی چائنا کے اوپر پہلی, اور دوسری اب ہو چکی بھی ہے جو صدر نے 4 صوبوں کی, اس میں وزیر اعظم تھے, نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے, وزرائے اعلیٰ تھے, سب نے بات چیت کی ہے کہ آئندہ کا لاہ عمل کیا طے کرنا ہے. ایک طرف تو ہمیں ڈومیسٹک ایشوز ہیں, ظاہر ہے پاکستان کے اندر کب آپ 125 ارب روپے تو سبسڈی میں لگا چکے ہوئے, کب تک لگائیں گے نہیں ہو سکتا. اس کے لاک ڈاؤن کی بھی پلاننگ ہو رہی ہے کہ پھر اگر آگے چل کے یہ جنگ قابو نہیں ہوتی. دیکھیں یوکرین والی جنگ پہ, ماسکو پہ کتنی صدر ٹرمپ نے بات کی, یوکرینی صدر کو بلایا, بات بنتے بنتے بگڑتی رہی اور نہیں بنی بات. تو پاکستان کو یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ہم نے رکھا ہوا ہے انگوٹھا دونوں طرف تہران پہ اور واشنگٹن میں کہ ہماری بات مانو, ایسا نہیں ہے. دونوں ہمارے ساتھ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کی بنیاد پہ کھڑے ہیں, اور یہ جو سعودی عرب بھی آیا, مصر بھی آیا, ترکیہ بھی آیا, کیوں آئے؟ ہم سب ہمارے ساتھ سب چلنا چاہ رہے ہیں. ایران کا ہمارے ساتھ کانفیڈنس ہے, کیوں؟ وہ جھنڈے کو سارے تیل ہمارے جہاز نہیں ہے جس پہ پاکستان کا جھنڈا ہے. انہوں نے علامتی طور پہ ایک کلیئرنس دیا کہ پہلے ہم نے 10 جہاز گزارے, اب 10 دن میں 20 جہاز گزار دیں گے, کہ پتہ لگے کہ پاکستان اور تہران کے درمیان کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے. اگر پاکستان ان کے بہاف پہ بات کر رہا ہے, ان کے مطالبات بھی بڑے صحیح ہیں کہ جی یہ کیا ہے, آپ پچھلے جون میں آئے, آپ پھر آ رہے کہ آپ کا جب دل کرتا ہے, پہلے کہتے تھے ایٹمی آپ نے تنصیبات تباہ کر دی اور کچھ بھی نہیں رہا, اور اب پھر ڈرامہ وہی شروع کیا. تو ہمارے ساتھ بات کرو, ہمارے جو ہرجانے بنتے ہیں تلافی کرو, جو ہمارے ایسٹس ہیں وہ واپس کرو. اب یو اے ای کی طرف سے بڑی سختی ہوئی ہے, ظاہر ہے ان کے جتنا جو ویسے وہاں کوئی معاملات خراب نہیں ہیں, جو میں جن لوگوں سے پاکستانیوں سے رابطے میں ہوں, یہ ہمارے ہاں زیادہ ہے. پینک وہ ہے جو گورا آیا ہوا تھا نا, جو انویسٹمنٹ پہ تھا یا وہاں پہ سیر سپاٹے پہ آتا تھا, وہ نکل گیا ہے, جو ان کا سب سے بڑا نقصان ہے, کیونکہ وہ تو دبئی تو چلتا ہی اس بات پہ تھا. اب ہر ملک کے لیے اپنے مسائل ہیں, کہ کوئی قطر کا جیسے گیس کا ایشو ہے, بند ہو گئی ہے, دنیا کے لیے نقصان, LNG کا نقصان ہو گیا. ہمارے کیا ہے, اگر یہ لڑائی بڑھتی ہے تو پسنا تو ہم نے خام میں ہی ہے. نہ ہم اس لڑائی کے فریق ہیں, نہ ہمیں کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ فریق ہیں, آپ نے کسی ایک کا ساتھ دیا ہے. لیکن ہماری یہی خواہش ہے کہ اگر ہمارا یہ اللہ کے فضل سے ہماری قیادت نے, پاکستان کی قیادت نے جس طریقے سے یہ کام کیا ہے, شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ میں یہ کام جس طرح چل رہا ہے, یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. جیسے پہلے ہم جنگ جیتے, ان کے ساتھ ظاہر ہے ملٹری ڈپلومیسی فیلڈ مارشل کی صورت میں موجود ہے, ان تک ہمارے وزیر خارجہ ہیں, کل گرے, اس کے باوجود ہمت کی, حالانکہ ان کے بیٹے نے کل ٹویٹ بھی کیا کہ اب آرام کریں گے, لیکن ضرورت ہے وہ چائنا جا رہے ہیں, کیونکہ ہم ملک کے اوپر اپنے آرام کو ترجیح نہیں دے سکتے. یہ ہماری قیادت نے بہرحال ایک سبق ہمیں بھی دیا ہے کہ سب لوگوں کو اپنا اپنا حصہ ضرور ڈالنا ہے, نتائج اللہ پہ چھوڑ دیں, محنت آپ پوری کریں. اس وقت حکومت پاکستان مکمل طور پہ لگی ہوئی ہے. ہمارے لوگوں میں کیا فرق آ رہا ہے, وہ اصل مسئلہ ہے کہ ہم باز آئے ہیں, بالکل نہیں باز آئے. چاہے وہ مہنگا 55 روپے ہوا تھا اور اس کے بعد 200 روپے اور سستا دے کے پیٹرول گورنمنٹ چلا رہی ہے, لیکن کیا ہم نے عادتیں بدلی ہیں؟ ہم نے بھی کوئی یار دوستوں کو ساتھ بٹھانے کو, فیملیز کو کیا ہے کہ ہم اکٹھے جائیں گے, سفر ٹریولنگ جو ہے اکیلی کار میں نہیں کریں گے. یہ میں اس ایلیٹ کلاس کی بات کر رہا ہوں جو یہ تقریر کرتے ہوئے نہیں تھکتے کہ ہمارے جو مسائل بڑے ہو گئے, فلانے ہو گئے. وہ بیچارہ جو بس میں اور ویگن میں دھکے کھا رہا ہے, اس کی تو گفتگو ہی نہیں ہے, وہ تو پہلے ہی پسا ہوا ہے. تو ہمیں بھی تو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم قیادت سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ سارے مسائل حل کرے, تو جو کام ہمارے ذمہ ہے بحیثیت ایک پاکستانی کے, ہم وہ بھی کریں. جی آیا صاحب, اب کیا پاکستان جنگ پھیلنے سے روک پائے گا؟ اور خاص طور پر جو ٹرمپ کے بارے میں بات ہو رہی ہے, کبھی وہ کوئی بیان دیتے ہیں, کبھی کوئی بیان دیتے ہیں, پھر جب مذاکرات ہوتے ہیں تو ظاہر ہے ان کو بھی اپنا لہجہ دھیما رکھنا چاہیے. آلدو ان کے باڈی لینگویج سے لگتا ہے وہ خود ہی پیچھے ہٹ چکے اور ہٹنا بھی چاہتے ہیں, کوئی سیف راستہ دیکھ رہے ہیں, لیکن پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مذاکرات نہیں ہوئے تو پھر تباہی ہوگی, یہ کر دوں گا. دیکھیں ٹرمپ کے بارے میں آج میں ایک دیکھ رہا تھا,
3000 ان کے بیانات ایسے ہیں جو مسلیڈنگ ہیں یا وہ جو ان کے کلیمز ہیں وہ پورے نہیں ہو سکے. مطلب ابھی ٹائم کتنا ہوا ہے دیکھ لیں آپ یو ایس پریزیڈنٹ کو, اور تاریخ میں ایسا شاندار نمونہ امریکہ کے پاس نہیں آیا ہوگا پچھلے ٹینیور میں بھی رہے معذرت جی. لیکن اس دفعہ کوئی ڈفرنٹ ڈونلڈ ٹرمپ. نو ڈاؤٹ ٹرمپ کی بھی ساری امیدیں پاکستان سے ہیں, وہ اس جنگ سے بڑی تیزی سے نکلنا چاہتے ہیں. اب بھی آپ نے ان کے وہ جو وائس پریزیڈنٹ ہیں جے ڈی وینس, ان کی سٹیٹمنٹ 2 دن سے جو چل رہی ہے کہ جی ہم کچھ عرصہ اس جنگ میں رہیں گے پھر نکل جائیں گے. جے ڈی وینس تو وہ میں ان کی دلیری کو بھی سلام کروں گا کہ اس شخص نے نائب صدر ہونے کے باوجود ٹرمپ پہ تنقید بھی کی ہے اور یہ کہا کہ اسرائیل کی جنگ میں آپ شریک ہوئے ہیں, یہ ہماری جنگ نہیں تھی, ہمیں ایران سے کوئی خطرہ نہیں تھا. ٹرمپ صاحب کی حالت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی $2 ارب ڈیلی چاہیے آپ نئے ہرمز کو کھولنے کے لیے. سر بریک لے لیتے ہیں اگر. جی پلیز. جی ناظرین کوئکلی ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں, نیند سے کنٹینیو. جی ویلکم بیک ناظرین. جی ایاز صاحب, ٹرمپ کے بیانات کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے, کبھی وہ دھمکی دیتے ہیں کبھی مذاکرات کی بات کرتے ہیں. ٹرمپ پہ تو سچی بات ہے کہ پی ایچ ڈیز ہونی چاہیے, ڈاکٹریٹ کی ڈگریز ملنی چاہیے, ان کی شخصیت پہ وہ ساری ریسرچ کر کے بڑا مزے کا بنے گا. اب دیکھیں وہ تاثر یہ دے رہے ہیں کہ جیسے میری ایران سے کوئی براہ راست بات ہو رہی ہے. بات تو ان کی براہ راست نہیں ہو رہی ہے, ہم کر رہے ہیں, پاکستان کر رہا ہے, اور اسپیشلی پاکستان چونکہ فرنٹ رنر ہے. اور وہ انڈیا میں تشویش کی بات کر رہے تھے نوید صاحب, یہ کیا فرسٹریشن ہے نوید صاحب وہاں انتہائی. اس کی وجہ یہ کہ وہ فیل کر رہے ہیں کہ دے ہیو مسڈ دا بس, پاکستان کہیں وہ بس لے کے نکل گیا ہے. اور عامر بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے, اسحاق ڈار صاحب جس طرح کل گرے ہیں اور اس ایج میں کوئی سنا ہے کو ہیئر لائن فریکچر بھی ہوا انہیں, اس کے باوجود کل بھی پوری میٹنگز کے دوران موجود رہنا اور پھر چائنا کے لیے نکلنا. نو ڈاؤٹ اسحاق ڈار نے اس کرائسس میں جتنی کمائی کی ہے اپنی, وہ اس کی ویلیو کی بات کر رہا ہوں میں, وہ شاید ہی کسی نے کی ہو, کسی اور وزیر نے. بہت کمال تھرو آؤٹ وہ انگیج رہے ہیں اور بہت سے لوگوں کو وہ ناپسند تھے یقین کریں, لیکن آج اعتراف کر رہے ہیں وہ بھی اسحاق ڈار. ہاں میرے ان سے بطور وزیر خزانہ اختلافات اپنی جگہ ہیں, وہ میں ختم نہیں کر رہا, میں یہ آپ کو پہلے بتا دوں. لیکن ایز فارن منسٹر امیزنگ, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. پاکستان کا دیکھیں وہ منی شنکر آئر نے ایک بڑی اچھی تجویز دی ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کو مودی جی کو ہائیسٹ سول ایوارڈ دینا چاہیے, کیونکہ آج ہم جہاں آگے کھڑے ہوئے ہیں یہ یقیناً اس میں مودی جی کا بڑا رول ہے. نہ وہ جنگ چھیڑتے, پلوامہ کا دہشت گردی کا ڈرامہ کرتے, نہ حالات اس حد تک پہنچتے, نہ 10 مئی آتا, اور نہ یہ پاکستان کا مقام ہوتا. لیکن ظاہر ہے وہ بند تو گیا تھا, اس کو برقرار رکھنا اور اس کو آگے لے کے چلنا مشکل کام ہوتا ہے. مطلب یہ آپ سمجھے کہ بڑی ٹائٹ روپ ہے جس پہ ہم چل رہے ہیں, ذرا سا ادھر ادھر ہوئے تو گڑبڑ ہو جائے گی. اس لیے پاکستان ابھی تک بہترین پالیسی ہے پاکستان کی, زبردست کھیل رہا ہے, اور مجھے لگ یوں رہا ہے کہ یہ جنگ جلد ختم ہونے والی ہے. اس کی وجہ یہ کہ ٹرمپ صاحب اب اس سے نکلنا چاہتے ہیں, ان کو صرف فیس سیونگ چاہیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران کتنی فیس سیونگ دیتا ہے ٹرمپ. جی فیصل صاحب, یہ جو اس وقت صورتحال ہو گئی ہے جنگ کے بعد, پاکستان کا جو کردار سامنے آیا اور پاکستان کے کردار کی وجہ سے جو انڈیا میں جو آگ لگی پڑی ہے, وہ بڑا ہی ایک کمال کا سین ہے. اگر آپ انڈیا کا میڈیا سنیں تو وہ تو پاکستان سے شروع ہو کے پاکستان کے اوپر ہی جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. اور جو پاکستان دشمن میڈیا بھی تھا وہ بھی انڈین حکمرانوں سے یہ سوال اٹھا رہا ہے کہ تم کہاں ہو, اس پورے کھیل میں بھارتی حکمران کہیں ہے ہی نہیں. تو بہرحال اس وقت پاکستان کا جو خارجہ پالیسی کے حوالے سے جو رول آیا ہے, اگر اس کو ہم ایک لفظ میں, ایک جملے میں سمیٹیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان نے ڈپلومیٹک کو کر دیا ہے پوری دنیا کے اوپر. اس وقت خارجہ پالیسی میں
پاکستان کی ہی خارجہ پالیسی ہے، ایسا لگتا ہے دنیا اس پاکستان کی خارجہ پالیسی کو وہی ٹوک کر رہی ہے کہ کس طرح پاکستان اس خارجہ پالیسی کو لے کے چلے گا. پاکستان اب دنیا کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی جو ہے وہ محتاج ہو گئی ہے. یہ ایک عجیب و غریب کام ہوا ہے. مطلب آج تک ہم جو ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی پہ جو ہے وہ تنقید کرتے ہوئے آئے تھے. ہم بھی کبھی مان و سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ دنیا پاکستان کی خارجہ پالیسی کو جو ہے وہ ٹو کرے گی. تو یہ پاکستان کی جو ہے ایک بہت بڑی جو ہے وہ ایک اچیومنٹ ہوئی ہے. جہاں تک اس ایران اور امریکہ کی جنگ کا تعلق ہے، کبھی کبھی تو یہ لگتا ہے کہ جنگ جو ہے وہ ایران کی خواہش پر ہی جو ہے وہ شروع کی ہے امریکہ نے. دیکھیں اگر آپ نقصانات کی ایک لسٹ تیار کرنا شروع کریں تو ایران تو ہر لحاظ سے جو ہے نا ون ون جو ہے نا پوزیشن پر ہے. ایران کے اندر جو رجیم چینج کی آرگینک تحریک چل رہی تھی، اس تحریک کو امریکہ نے جو ہے اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ نیست و نابود کر کے رکھ دیا. اب کم سے کم 20-25 سال تک تو وہ تحریک دوبارہ جو ہے وہ کھڑی نہیں ہو سکتی. وہ تو گیم ہی امریکہ نے جو ہے وہ ختم کر دیا. امریکہ نے ایران پہ جو ہے ایک کمزور ملک سمجھ کے اٹیک کیا، لیکن ایران نے اپنے آپ کو ایک پوری دنیا میں ایک نئی اس کو ہم کہیں کہ ایک عسکری قوت کے طور پہ اپنے آپ کو جو ہے متعارف کروا دیا ہے. صرف اپنی عسکری طاقت کے اعتبار سے نہیں بلکہ عسکری حکمت عملی کے اعتبار سے بھی ایران کی جو ہے وہ بہت بڑی جو اچیومنٹ ہوئی ہے. امریکہ کے جو لوگ ممالک جو ہے خوشامد کرتے تھے، جن پہ ہم بھی تنقید کرتے تھے، ایران نے ان کو بھی کہیں کا نہیں چھوڑا. ہم اور آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، ٹرمپ نے تو بھی شاید نہ سوچا ہوگا کہ یورپ جو ہے وہ اس کے سامنے کھڑا ہو کے اس کو جو ہے وہ نہ کر دے گا. یورپ نے جو ہے مکمل طور پہ جو ہے وہ ٹرمپ کو جو ہے وہ نہ کر دی. مزے کی بات یہ کہ ٹرمپ نے ان سے مشورہ بھی نہیں کیا، تو سمجھ رہا تھا یہ تو میرے پیچھے آئیں گے، لیکن یورپ نے اس کو جو ہے وہ جو ہے نہ کر دی. جو یہ عرب امارات ہیں، اس میں جو ایران مخالف کنٹری تھی وہ بہت مشکل میں ہے. اور جن ممالک میں ایران اپنا اثر رسوخ بڑھانا چاہتا تھا وہاں ایران کی حمایت میں جو ہے وہ بڑے زبردست جو ہے وہ مظاہرے ہو رہے ہیں. پھر اسرائیل سمجھتا تھا اس نے حزب اللہ کو ختم کر دیا ہے، حزب اللہ بھی وہاں شروع ہو گئی. اس وقت اسرائیل کے اوپر 4 ملکوں سے جو ہے وہ اٹیک ہو رہے ہیں، 4 طرف سے جو ہے وہ اٹیک ہو رہے ہیں. یعنی یمن سے ہو رہا ہے، عراق سے ہو رہا ہے، لبنان سے ہو رہا ہے اور ایران سے ہو رہا ہے. تو اسرائیل نے تو یہ جنگ سے پہلے سوچا نہیں تھا کہ یہ کچھ ہو جائے گا. تو آپ اس میں سارے صورتحال میں دیکھیں. پھر یعنی کہ جو عوام ہوتی ہے نا، ہم اس ملک میں موجودہ حکومت کے خلاف بہت شدید نوعیت کا غصہ پایا جاتا ہے. سب لوگ اس بات پہ متفق ہیں کہ فارم 47 کی حکومت ہے، لیکن پاکستان اور بھارت کی جب جنگ ہوئی تو قوم جو ہے سارے اختلافات کو، سب چیزوں کو بھول کر شہباز شریف کے ساتھ کھڑی ہو گئی، پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑی ہو گئی. پورے ملک میں ایک آدمی بھی جو ہے اس جنگ کے خلاف نہیں نکلا. لیکن اب امریکہ کی بدقسمتی دیکھیں کہ امریکہ کی تاریخ کے سب سے بڑے مظاہرے جو ہیں وہ جنگ میں ہو رہے ہیں. تو یہ اس فوج کے لیے، اس حکمرانوں کے لیے بدترین وقت ہوتا ہے کہ وہ کسی ملک سے لڑ رہے ہوں اور اس کی قوم اس کے خلاف سڑکوں کے اوپر ہو. ان کی پورے ہفتے کو دیکھ لیں جس طریقے سے امریکہ میں مظاہرے ہوئے ہیں، امریکہ کی تاریخ میں کہہ رہے اتنے بڑے مظاہرے ایک ساتھ جو ہے وہ نہیں ہوئے. تو یہ تو سب ایران کی جو ہے وہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. پاکستان نے اپنی ایک طاقت بنائی ہے اور ہمیں اس طاقت کو کیسے لے کے چلنا ہے، یہ اس پہ ہماری مستقبل کی پالیسیوں کا انحصار ہے. چلیں ٹھیک ہے، کوئکلی ناظرین بریک سے واپس آئیں گے، یہیں سے کنٹینیو کریں گے. جی ویلکم بیک ناظرین. الیاس صاحب آپ کی طرف آؤں گی، کیا پاکستان جنگ پھیلنے سے روک پائے گا؟ اس سے پہلے الیاس صاحب کوئکلی آپ کامنٹ کرنا چاہ رہے تھے. نہیں کامنٹ نہیں کرنا چاہ رہا تھا، اس طرح نہ کریں میرے ساتھ. جی میں ایک مبارک دینا چاہ رہا ہوں. ٹھیک. اور وہ مبارک میں دینا چاہ رہا ہوں نوید حسین صاحب کو. جی نوید صاحب آپ کے لیے مبارک. دیکھیں وہ ہمارے ٹریبیون کے ایڈیٹر تو ہیں ہی، ایکسیس ٹریبیون کے، لیکن وہ اپنے انگلش چینل پہ ایکسپریس 24/7 پہ ایک شو بھی کرنے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ. تو نوید صاحب بہت مبارک ہو آپ کو، اور ہم آپ کی کامیابی کے لیے دعا گو. چلیں جی الیاس صاحب. ماشاءاللہ جی مبارک ہو. نوید صاحب کو مبارک ہو. نوید صاحب اب یہ خالی خولی مبارک بات چل رہی ہے، بس ٹائم کم ہے، ذرا الیاس صاحب کا پوائنٹ لے لیں، کل پھر اس پہ آپ سے بات کرتے ہیں کہ آپ کیا بھیج رہے ہیں. آپ سب کے لیے یہ مبارکباد. آپ سب اس سے کہ یہ صدارے کا ایک چینل آ رہا ہے. جی بالکل نو ڈاؤٹ. اور دیکھیں پاکستان کی خارجہ پالیسی کامیاب ہوئی ہے، نوید صاحب کا پروگرام بھی کامیاب ہوا. اس دور میں جب کہتے ہیں کہ میڈیا بڑی مشکل میں، پہلے پنجابی چینل ہماری طرف سے آنا اور پھر اب انگلش، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. ایگزیکٹلی. چلیں الیاس صاحب کا ٹائم ہے. جی الیاس صاحب. ماشاءاللہ بہترین. پاکستان کو جو ہے، پاکستان کی جو پالیسی، خارجہ پالیسی، اس میں یہ ہے سب سے کہ پاکستان نے جنگ بڑھنے سے روک لی ہے. جو جنگ بڑھ رہی تھی ایران کی جانب سے، جس طرح حملے ہوئے خلیج ممالک پر، بجائے کہ جنگ بڑھتی اس کو کرتے، جس طرح حملے ہو رہے تھے،
لیکن امریکہ کی جانب سے ابھی بھی دیکھیں کہ امریکہ کی جانب سے تو نہیں ہے. امریکہ تو اس وقت اس جنگ سے نکل کے باہر آنا چاہتا ہے کہ جتنا پریشر ٹرمپ پر ہے کہ اس کے ملک سے اپنے پریشر ہے, پھر کانگریس کی جانب سے بھی پریشر ہے اس کے, تو وہ اس وقت آئسولیٹ ہو گیا ہے ایک قسم کا کہ اس کو کوئی راستہ نہیں مل رہا. تو اب راستہ ملنے کے لیے وہ جنگ سے جانا چاہتا ہے, اسرائیل اس کو کھینچ کے دوبارہ لے کے آ جاتا ہے. تو اب یہ تمام جو صورتحال ہے اس میں ایران ہے وہ ابھی تک یعنی کہ اتنا اپنے آپ کو بتا رہا ہے کہ وہ جنگ سے بھاگا نہیں ہے, کھڑا ہے اور مقابلہ کر رہا ہے, جبکہ امریکہ صرف کھڑے ہو کے دور سے ہی دھمکیاں دے رہا ہے مختلف قسم کی. تو کہ جی ہم اب یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تو اب ایران اس پر ڈٹا ہوا ہے. ایران کی جو اسٹریٹجی تھی وہ کامیاب ہوئی ہے, ان کی اسٹریٹجی بلکہ نہیں تھی, کوئی ایسا پلان نہیں کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے کوئی نقصان ہوا. تو اب یہ پاکستان کی ایک بڑی اچھا ہے خارجہ پالیسی کی, اس نے تمام ممالک جن کے تمام ملک ہیں جو اس کے سٹیک ہولڈرز ہیں جو ان کے ساتھ ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ جنگ نہ پھیلے, کیونکہ اگر جنگ پھیلی تو پھر پورے خطے میں جو پھیلے گی جس میں سب کو نقصان ہوگا. تو پاکستان یہ بڑا ایک اچھا رول ادا اس میں کر رہا ہے جس پر سب مطمئن ہیں پوری دنیا. صرف انڈیا میں ہی آگ لگی ہوئی ہے اور وہ اس پر تنقید کیا کریں, بلکہ ان کے اپنے لوگ اب پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے پاکستان کے کردار کو سراہ رہے ہیں, اور جو بیلنس آف پاور ہے وہ اس وقت پتہ چلا خطے میں صرف پاکستان کے پاس. ختم ہو گیا جی. آپ سب کو بہت شکریہ. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی, خیال رکھیے. اللہ حافظ.